यादत बाशिद यानी याद रखना, ये एक सच्ची कहानी है शहीद हमीद सियाह काली मुरादी की दास्तान जिंदगी, आपकी हमसर की जुबानें। मकाम मौद में रहबरी हजरत आयतुल्लाह हामनाई फरमाते हैं, मैंने अभी कुछ अरसा पहले एक किताब पढ़ी है, मेरे लिए बहुत दिलचस्प थी। जवान लड़का लड़की मियाँ बीवी जो कि 90 की दहाई के थे, इस मकसद से कि इनकी शादी की तकरीब में कोई गुनाह ना हो, मन्नत मानते हैं और 3 दिन रोजे रखते हैं। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि इस बात को तारीख में सब्त करें कि एक जवान लड़का लड़की इस मकसद से कि इनकी शादी की तकरीब में शरीयत के खिलाफ कोई गुनाह ना हो, खुदा से तवस्सल करते हैं और 3 दिन रोजे रखते हैं। फिर ये जवान हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हरम के दफा पर मामूर हो जाता है। लड़की के आंसू न चाहते हुए भी इसके दिल पर असरगुजार होते हैं और लड़की को कहता है कि तुम्हारे आंसू इस बात का बायस बन रहे हैं कि मेरा दिल कमजोर पड़ जाए, लेकिन ये मेरे ईमान को कमजोर नहीं कर सकते। वो कहती है कि मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी, मैं इन औरतों की तरह नहीं होना चाहती जो कयामत के दिन हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने सर झुकाए खड़ी होंगी। आप गौर करें, ये 100-200 साल पहले का वाक़या नहीं है, ये बस कुछ साल 5 या 6 साल पहले की बात है। ये आज की बात है कि आज की नौजवान नस्ल में इस तरह के एहसासात हैं, ऐसे हकायक वजूद रखते हैं और हमें नजर भी आते हैं। इन्हें सबत करना चाहिए, इन पर गौर व फिक्र करना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए। इस तरह की सिर्फ एक मिसाल नहीं है कि वो बंदा कहे कि ये तो बस एक कहानी है। नहीं, ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, इस तरह के बहुत से लोग हैं। ये जिन मियाँ बीवी की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों तालब इल्म थे, बाद में ये जवान भी शहीद हो जाता है और ये हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हरम के गिरा कदर शोहदा में से है। ये हमारा ज़माना हाल है। मकाम मौज़ में रहबरी 6 सितंबर 2018। सहने मुसन्नफ, नजफ से करबला तक अपने सफरी बैग के हमरा एक छोटी डायरी रखी थी जो मुझे अपनी तमाम चीज़ों से ज़्यादा अजीज तर थी। वो यादें जो इस किताब के लिखने का बायस बनने वाली थी और इस तरह से एक सतून से दूसरे सतून तक, एक मौकब से दूसरे मौकब तक, एक हरम से दूसरे हरम तक। हमीद की यादें इस अरबाइन में मेरे हमरा थी। इस सफ़र का समर एक आशिक़ करबला का जिंदगी नामा लिखना हो सके, वो भी हज़ा की इन रातों में। कहा जाता है कि हज़ा आशिकों का मौसम है और करबला आशिकों की सरजमीन, और हमीद जिसका आशिक था, मौसम हज़ा में इसका कुर्ब इसने हासिल कर लिया था। सादे तरीके से बात करूंगा, खूबसूरत इतराफ़ होगा। जो भी आप देखेंगे वो इस शहीद की शान व शौकत की अक्कासी न कर पाएगा, बल्कि मेरे कमजोर कलम की अदना सी कोशिश है इस परिंदे की मानद कि जिसका दिल है इस पिंजरे के अंदर से ही कैद रहे, जिसका नाम हमीद है। तकरीबन 2 साल से इस शहीद मुदाफ़े हरम के बारे में लिखने की सोच में मशगूल था। जो भी लिख सका हूँ वो इसके मुकाबले में एक कदरे की मानद है जो मैंने महसूस किया, सिर्फ एक घड़ी की मानद है जो इस इश्क, बसीरत और दिलकशी की समत खुलती है। बेशक ये किताब यादत बाशिद यानी याद रखना, हमीद की जिंदगी की चंद यादें हैं और वो भी आपकी हमसर की जुबानें। सबसे पहले तो मैं खुद इन लफ्जों की कमजोरी का इतराफ करूंगा। हमें अपने कलम का इस्तेमाल करना होगा और इन लोगों के पास बैठना होगा जिन्होंने हमीद के साथ वक्त गुजारा है, जिन्होंने इनकी शहादत के दरख्त को फलते फूलते देखा है। शहीद के वालिदैन से लेकर भाई बहन, रिश्तेदार, काम करने वाले दोस्त, हत्ता कि वो लोग जिन्होंने एक लम्हा भी इस शहीद के साथ गुजारा है, हमें इनसे शहीद के बारे में और पूछना होगा। ये एक किताब रास्ते का आगाज है और अभी से ही मैं इन लोगों से तकाजा करता हूँ जो इस सकाफत में दिलचस्पी रखते हैं कि इस रास्ते को जरूर तलाश करें, ताकि मुस्तकबिल में हम शायद इस शहीद की यादों से बहरामंद हो सकें और अजीज शहीद की जिंदगी के पहलू को जान सकें। दास्तान का आगाज किया जाता है। 2011 का मौसम सरमा, साल के आगाज में कुछ माह बाकी थे। सूरज कभी चमकने लगता, कभी बादलों में छुप जाता था। बर्फ व बारिश का भी अमकान न था। सूरज निकलता तो रोशनी छा जाती और बादल आते तो तारीकी का समा हो जाता। कजरैन की सर्दी की ठंडक अब आहिस्ता आहिस्ता मौसम बहार के झोंकों में बदल रही थी। लंबी रातें कि दिल चाहता था कि इंसान सोता रहे, या फिर ये कि इन लंबी रातों में बड़ों के पास बैठे और बचपन के किस्से दोहराए। कितना लतीफ आवर है
अगर तुम हमतन गोश हो तो दोबारा वैसे ही माहौल हो कि जब पहली बार तुम्हें वो किस्सा सुनाया जाए और पुराने दिनों की यादें दिल में अजीब सरूर और लज्जत ले आती हैं। अम्मी बताती हैं कि जब तुम पैदा होने वाली थी सबको लगता था कि तुम लड़का हो, तुम्हारी सब चीजें और कपड़े लड़के वाले खरीदे। तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारा नाम फरजाना रखा क्योंकि सोचते थे कि मुस्तकबिल में तुम एक ज़हीन और मेहनती लड़की होगी। ऐसा ही हुआ, एक खामोश तबा पुरसुकून सी लड़की जो हर वक्त पढ़ती रहती, मौसम गर्मा से ही दिन रात एंटी टेस्ट की तैयारी में मशगूल रहती। अरबी मेरे लिए बाकी तमाम मज़ामीन से ज़्यादा सख्त थी। तीसरे और चौथे ऑप्शन में मुझे शक हो रहा था। एक नज़र घड़ी पर थी, एक नज़र सवाल पर। मेरी आदत थी कि सवालात हल करते हुए टाइम का भी ख्याल रखती थी। यही वजह थी कि मुझे इतनी परेशानी हो रही थी कि हाथों में पसीना आया हुआ था। मेरे पूरे खानदान को पता था कि इस साल मेरा एंट्री टेस्ट है। कुछ महीने ही बाकी रह गए थे। मैं किताब से चिपकी रहती, सवाल हल करती और बाकी मज़ामीन को दोहराती। अब तो तारीख भी याद नहीं थी, सिर्फ एंट्री टेस्ट की तारीख याद थी। आधा ध्यान हाल में बैठे मेहमानों की तरफ था और आधा अपने सवालात और नोट्स पर। मेरी फूफो और फूफा आए हुए थे। मैंने आखिरी सवाल हल किया और चेक करने लगी। 70% सवालात के जवाबात दुरुस्त थे। मेरा ध्यान बाहर की तरफ था। इसके बावजूद मुझे लगा कि ये 20% भी अच्छा ही होगा। मैं अभी ख्यालात में ही थी कि मेरी बहन दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर कमरे में आ गई और जोशो वलवले से इसने दरवाज़ा बंद किया और बोली, फरजाना, नई खबर है मेरे पास। मैं जो सवालात को देख रही थी हैरत से इसे देखने लगी और कोशिश करने लगी कि इसके इस अंदाज से अंदाज़ा लगा सकूं कि क्या बात हो सकती है। मैंने कहा, क्या हुआ फातिमा? वो शरारती अंदाज में बोली, इतनी अहम खबर है, ऐसे सादगी से नहीं बता सकती। मैं जानती थी कि वो हजम न कर सकेगी कि मुझे बात ना बताए। मैंने ऐसे शो किया कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं और मैंने किताब का वर्क पलटा। कोई ज़रूरत नहीं बताने की, मुझे पढ़ाई करनी है। चलो कमरे से बाहर निकलो और जाते हुए दरवाज़ा भी बंद करके देना। बाजी, तुम भी ना हर वक्त पढ़ाई, एंट्री टेस्ट। कमरे से बाहर निकलो, आओ और देखो कि फूफो हमीद के लिए रिश्ता लेकर आई हैं। मुझे बिल्कुल भी इस बात की तवक्का ना थी, वो भी इन हालात में कि जब सब जानते थे कि कुछ माह बाद मेरा एंट्री टेस्ट आ रहा है और मेरे लिए ये कितनी अहमियत रखता है। दिलचस्प बात तो ये थी कि हमीद खुद न आया था, सिर्फ इसके अम्मी अब्बू आए थे। अब मैं परेशान हो रही थी। मुझे नहीं इल्म था कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी मैं इस खबर के शौक से बाहर नहीं आई थी कि अब्बू कमरे में दाखिल हुए और बगैर किसी तमहीद के पूछा, फरजाना बेटा, तुम्हारा शादी का क्या इरादा है? मैंने शर्म से सर झुका लिया। नहीं अब्बू, आपको किसने कहा? मेरा एंट्री टेस्ट है। मैंने कहा शादी के बारे में सोचना है, आपको तो ज़्यादा बेहतर पता है। मैंने जवाब दिया। अब्बू बाहर चले गए तो फिर अम्मी कमरे में आ गई और बोली, मेरी बेटी आमना बाजी मुझसे जवाब मांग रही हैं। तुम तो जानती हो कि चंद साल से बात चल रही है, तुम्हारा क्या नुक्ता नज़र है इस बारे में? मैं इन्हें क्या जवाब दूँ? मैंने कहा, अम्मी मेरा जवाब वही है और अब फूफो को कहें कि मैंने अभी पढ़ाई करनी है। ऐसी बात करना कि इन्हें बुरा ना लगे। मेरी फूफो अब्बू से 11 साल बड़ी थी। पुराने ज़माने में मेरी अम्मी और अब्बू का घर एक ही मोहल्ले में था और फूफो ने ही अम्मी और अब्बू की शादी करवाई थी। इसलिए अम्मी हमेशा फूफो को बाजी बुलाती थी। इनका नंद भावज का रिश्ता न था, आपस में बहुत दोस्ती थी और बहुत एहतराम के साथ एक दूसरे के साथ पेश आती थी। पहली बार जब रिश्ते की बात हुई सन 1376 था। इस वक्त स्कूल में थी। हसन आगा की शादी के बाद, जो कि हमीद के बड़े भाई थे, फूफो ने अम्मी से कहा था, प्यारी भाभी अपना वादा पूरा करो। जब ये लोग बच्चे थे तो तुमने कहा था कि हमीद तुम्हारा दामाद बनेगा, इसलिए हमें फरजाना को बहू बनाना है। अब इस दिन से 4 साल गुजर चुके हैं। इस बार सईद आगा की शादी थी। सईद और हमीद दोनों जुड़वा थे और फूफो को बहाना मिल गया था इस मौजू पर बात करने का। हमीद के 6 बहन भाई थे और मेरी और उनकी उम्र में 4 साल का फर्क था। इस साल ईरानी तारीख 23 बहम को आगा सईद ने निकाह किया और इसके 25 दिन बाद फूफो रस्मी तरीके से रिश्ता ले आई।
حمید کے ابو کہہ رہے تھے کہ سعید کی منگنی ہو گئی اور حمید اکیلا رہ گیا ہے، اور ہمیں لگا کہ ابھی وقت آ گیا ہے کہ حمید کے لیے بھی آگے قدم بڑھائیں، اور آپ سے بہتر ہمارے لیے کون ہوگا؟ ویسے پہلے بھی پھپھو نے چچا اور چچی سے کہہ چکے تھے کہ ہم سے بات کرے اور واسطہ بنے، لیکن کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ سیدھا اس بات کو بیان کرے۔ ابو اپنی بیٹیوں کے لیے بہت حساس تھے، اور ابو مجھ سے تو بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ سب رشتہ دار کہتے تھے کہ ابھی تو فرزانہ پڑھائی میں مشغول ہے، پہلے اس کے این ڈی ٹیسٹ اور یونیورسٹی کا پتہ لگ جائے، پھر اس موضوع پر بات کریں گے۔ مجھے علم نہ تھا کہ اگر میں نہ بولوں گی تو اس بات کے کیا نتائج نکلیں گے۔ ابھی میں اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ پھپھو کمرے میں آ گئیں۔ میں نے ان کے دکھی چہرے پر نظر ڈالی۔ اب میں پھپھو سے بھاگ کر کہاں جا سکتی تھی؟ وہ سنجیدگی سے بولی، فرزانہ دیکھ لو، تم میرے بھائی کی بیٹی ہو، میں ایک بات کہوں گی، تم یاد رکھنا، نہ تمہیں حمید سے بہتر لڑکا ملے گا اور نہ حمید کو تم سے بہتر لڑکی مل سکتی ہے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں لیکن جلد واپس آئیں گے، ہم تمہیں ایسے جانے نہیں دیں گے۔ جب میں نے دیکھا کہ پھپھو تو اتنی ناراض ہو گئی ہیں اور اتنی دکھی ہیں تو میں آگے گئی اور انہیں گلے سے لگایا۔ ایک طرف شرم و حیا کے مارے میں زیادہ واضح انداز میں بات نہ کر سکتی تھی، دوسری طرف میں نہ چاہتی تھی کہ میری وجہ سے دو خاندانوں کے درمیان ایسے اختلافات پیدا ہوں۔ میرا دل نہ تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے دکھی ہوں۔ میں نے کہا، پھپھو جان، ابھی تو کچھ نہیں ہوا، اتنی جلدی کیا ہے؟ مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں اینٹی ٹیسٹ دے لوں، دوسری بار حمید آغا کو ساتھ لائیے گا، اچھا ہوگا، ہم اکٹھے بیٹھ کر اچھا فیصلہ کر سکیں گے۔ اب اس پڑھائی اور اینٹی ٹیسٹ میں اس بات پر میں کیسے اچھی طرح سوچ پاؤں گی؟ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ مجھے خود بھی یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں ایسے میں یہ باتیں بنا رہی ہوں، پھپھو کا دل خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ مجھے پسند نہ تھا کہ وہ ایسے غمگین سی ہمارے گھر سے جائیں۔ میری کوشش کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھپھو جب ہمارے گھر سے گئیں اور اپنے گھر پہنچی تو انہوں نے سارے گلے شکوے دادی جان سے کر دیے اور بہت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ نے دیکھا میرے ساتھ کیا ہوا؟ میرے بھائی نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا، مجھے خالی لوٹا دیا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا، میں تو حمید کے لیے ہمیشہ فرزانہ کے بارے میں سوچتی تھی اور اب ان لوگوں نے منع کر دیا، میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ حمید کی نانی اور میری دادی اتنی اچھی اور اتنی مہربان ہیں کہ سب ان سے محبت کرتے تھے اور ان کی بات مانتے تھے۔ دادی اپنے سفید بالوں میں ہمیشہ مہندی لگائے رکھتی۔ جب بھی ہم ان کے پاس اکٹھے ہوتے وہ اپنی پرانی کہانیاں، قصے اور یادیں ہمیں سناتی۔ میری شکل دادی سے بہت ملتی ہے۔ دادی نے ایک بہت مشکل زندگی گزاری تھی۔ جب 30 سال کی تھی تو دادا دنیا سے چلے گئے، دادی رہ گئی 4 بچوں کے ساتھ، پھپھو آمنہ، چچا محمد، چچا نکی اور ابو۔ انہوں نے اکیلے بچوں کو بہت محنت اور مشکلات میں بڑا کیا، اسی لیے سب خاندان والے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ نوروز کی چھٹیاں گزر چکی تھیں کہ دادی ہمارے پاس آ گئیں۔ جب انہیں ہماری یاد آتی 2-3 دن کے لیے ہمارے پاس رہنے آ جاتی۔ آتے ہی شروع ہی سے وہ ہر بات پر حمید کی کوئی نہ کوئی بات کرنے لگتی۔ ہم حال میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے کہ دادی نے کہا، فرزانہ تم نے اس دن رشتے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس دن حمید کو دیکھا، جب پتا لگا کہ تم نے انکار کر دیا ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تم سے محبت کرتا ہے۔ میں نے مذاق میں کہا، دادی یقین نہ کریں، آج کل کے جوان، انہیں صبح محبت ہوتی ہے اور رات کو بھول جاتے ہیں۔ دادی نے کہا، میری بیٹی، میں نے دھوپ میں یہ بال سفید نہیں کیے، میں جانتی ہوں کہ حمید تمہیں پسند کرتا ہے۔ جب گھر میں تمہاری بات ہوتی ہے تو سرخ ہو جاتا ہے۔ اب سعید کا نکاح ہو گیا ہے، حمید اکیلا رہ گیا ہے، تم بھی نہرے کم کرو اور ہاں کر دو، حمید بہت اچھا لڑکا ہے۔ شروع سے ہی پھپھو کے گھر میں یہ بات ہوتی۔ جب بھی پھپھو اپنے جڑوا بچوں کی شادی کی بات کرتی تو یہی کہتی، سعید کے لیے اچھی لڑکی ڈھونڈنی ہے، حمید کا تو پتا ہے اسے بریگیڈیئر کی بیٹی چاہیے۔ میں موضوع بدلنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے دادی، قبول، لیکن آئیں اب ہم اپنی باتیں کرتے ہیں، مجھے عزیز و نگار کی کہانی سنائیں۔ مجھے وہ وقت بہت یاد آتا ہے جب ہم اکٹھے بیٹھتے تھے اور آپ کہانیاں سناتی تھی، لیکن دادی کی سوئی وہی تھی کہ میں نے رشتے سے انکار کیوں کر دیا۔ صرف دادی تھی جو اب بھی اس موضوع پر بات کر لیتی تھی۔ دادی کا بھی دل تھا کہ ان کا نواسا اور پوتی شادی کر لیں، کوئی بھی دن ایسا نہ گزرتا کہ وہ حمید کے بارے میں بات نہ کرے۔
میں صحن میں بیٹھی تھی، کتاب پڑھ رہی تھی کہ دادی نے آواز لگائی، پھر ٹیرس سے حمید کی تصویر دکھانے لگی۔ فرزانہ دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اس کا قد بھی لمبا ہے، آنکھوں کا رنگ کتنا پیارا ہے، میرے خیال میں تم دونوں ساتھ میں بہت پیارے لگو گے، میری آرزو ہے کہ میں تم دونوں کی شادی دیکھ سکوں۔ دادی نے اپنے نواسے کی تصویر اپنے وائلٹ میں رکھی ہوئی تھی۔ حمید نے یہ تصویر کربلا جانے کے لیے پاسپورٹ سائز میں بنوائی تھی اور دادی کے پاس ہی تھی۔ میں شرم سے سرخ ہو گئی۔ میں نے مذاق میں بات کو لیا اور بولی، جی دادی بہت خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ حمید کے بجائے اس کا نام یوسف رکھنا چاہیے تھا۔ اس کی تصویر جیب میں سنبھال کر رکھنی پڑے گی اور پھر 24 گھنٹے پہرا بھی دینا پڑے گا کہ کہیں کوئی اس تصویر کو چرا کے نہ لے جائے۔ میں اسی طرح مذاق کرتی اور ہم ہنستے رہتے، لیکن مجھے یقین تھا کہ دادی ایسے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ جب تک یہ ہم دونوں کی شادی نہ کروا لے آرام سے نہ بیٹھیں گی۔ ابھی دادی ٹیرس پر ہی تھی کہ ابو چائے کے گرم گرم کپ ساتھ لے آئے اور صحن میں آ گئے اور بولے کہ دادی میرا تو اپنی بیٹی پر زور نہیں چلتا، آپ بات کر کے دیکھ لیں، شاید وہ راضی ہو جائے۔ امی ابو کی دلی خواہش تھی کہ حمید ان کا داماد بنے، لیکن اس فیصلے کا اختیار انہوں نے مجھے دیا تھا۔ ابو نے چائے کا کپ مجھے پکڑایا اور بولے، فرزانہ میں نے تمہاری پرورش کی ہے اور میں تمہاری شخصیت سے واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم ہر قسم کے لڑکے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں حمید کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میرا بھانجا ہے اور میرے ساتھ کام بھی کرتا ہے۔ میں اتنے سالوں سے اس جم میں استاد ہوں، میرے خیال میں تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ تم نے انکار کیوں کر دیا؟ میں نے کوشش کی کہ اپنے ابو کو سمجھاؤں، میرا موضوع تو حمید آگاہ نہیں ہے، لیکن ابھی شادی کے لیے ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہوں، نہ حمید کے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ۔ میں ابھی تک تو یہ مشترکہ زندگی کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ ہی نہیں پائی۔ ابھی میری عمر میں شادی کا یہ فیصلہ بہت جلدی ہے۔ میرا انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ آ جائے تاکہ پھر اس کے بعد آرام سے بیٹھ کر اس موضوع پر اچھے سے بات کر سکیں۔ اس داستان کے بعد چچا نکی عمرے سے واپس آئے اور ہماری دعوت کی، سب خاندان والے وہاں جمع تھے۔ میں جب سیڑھیوں سے اوپر جا رہی تھی، دل میں عجیب سا ڈر لگ رہا تھا کہ سب کا رویہ کیسا ہوگا۔ بہت پریشان تھی کہ میں نے یہ جو رشتے سے انکار کر دیا ہے، پتہ نہیں پھپھو اور پھپھو کی بیٹیاں مجھ سے کیا رویہ اپنائیں گی۔ لیکن بالکل ایسا نہ تھا، سب عمومی طور پر ایسے ہی تھے، پہلے کی طرح ان کا رویہ ویسا ہی پیار بھرا تھا، ایسے جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہ ہو۔ اور نہ میں نے رشتے سے انکار کیا۔ انٹری ٹیسٹ کے مشکل اور پریشان کن دن بلاخر اپنے اختتام کو پہنچے۔ اب 1 سال انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے بعد یونیورسٹی میں میرے ایڈمیشن، وہی خبر تھی، مجھے سب سے زیادہ یہی خبر خوش کر سکتی تھی۔ ازین کی میڈیکل یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا۔ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی کیونکہ میرے 1 سال کی محنت رنگ لائی تھی۔ میرے امی ابو بھی بہت خوش تھے، یہ کہ میں نے ان کے لیے فخر کا باعث بنی تھی، مجھے بہت خوشی تھی۔ ابھی میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی مٹھائی کی ہی بات کر رہی تھی کہ رشتے آنے شروع ہو گئے۔ میں کسی کے بارے میں بھی سوچ نہ سکتی تھی۔ امی بھی میری وجہ سے پریشان تھی، پوچھتی تھی کہ کیوں کوئی رشتہ قبول نہیں کرتی ہو، کیوں سب رشتوں سے انکار کر رہی ہو۔ کسی فیصلے پر نہ پہنچ پانا بھی میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ انٹری ٹیسٹ کے رزلٹ کے بعد اب وقت ملا تھا کہ ذرا کمرے کی چیزوں کو مرتب کروں۔ میری نظر شہید ابراہیم کے بارے میں لکھی ہوئی کتاب پر پڑی جو ان کی ہمسر نے لکھی تھی۔ وہ کتاب، ان کی باتیں ہمیشہ مجھے دلچسپ لگتی تھی اور بار بار پڑھنے کا دل کرتا۔ ایسی داستان تھی جو سردار حیبر اور ان کی ہمسر کے درمیان ہمیشہ رہنے والے عشق کی داستان سناتی تھی۔ میں کتاب کو دوبارہ پڑھ رہی تھی، مجھے یاد آیا کہ شہید کی بیوی نے نیت کی تھی 40 دن روزے رکھے اور اہل بیت علیہم السلام سے متوسل ہو اور اس 40 دن کے بعد جو بھی پہلا رشتہ آئے اس کے لیے ہاں کر دے۔ یہ بات پڑھ کر جیسے مجھے اپنی مشکل کا حل مل گیا ہو۔ میں نے سوچا میں بھی شہید کی بیوی کی طرح نیت کروں گی۔ میں نے حساب کتاب کیا، دیکھا کہ گرمیوں میں 40 دن کے روزے بہت زیادہ ہیں۔ میں نے سوچا کہ شہید کی بیوی نے ضرور سردیوں میں 40 روزے رکھے ہوں گے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ روزوں کی بجائے 40 دن دعائے توسل پڑھی جائے۔ یہ نیت کی کہ اس صورتحال سے خدا مجھے نکالے اور جو میری صلاح میں ہے وہی ہو، اور خدا جس سے محبت کرتا ہو اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔
اس دن سے میں نے اپنی منت پر عمل کا آغاز کیا۔ میری اس منت کا کسی کو علم نہ تھا، حتیٰ امی کو بھی نہیں بتایا۔ ہر روز مغرب و عشاء کی نماز کے بعد دعائے توسل پڑھتی اور امیدوار تھی کہ آئمہ خود میری مدد کریں۔ 26 اگست 2012 گرمیوں کا موسم تھا۔ ظہر کے بعد 4 بجے کا وقت تھا۔ آہستہ آہستہ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ گرمی تھوڑی کم ہو رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے صحن میں جھانکا۔ پودے باغ میں کسی سائے کی تلاش میں تھے کہ آرام کر سکے۔ ابھی بھی جو 1 سال اینٹی ٹیسٹ کی تیاری کی تھی، اس کی تھکن میرے وجود میں تھی۔ پھر بھی میں آنکھیں بند کر کے خزاں کے ان دنوں کے بارے میں سوچتی کہ جب یونیورسٹی میں کلاس میں بیٹھے ہوتے، دل چاہتا دوبارہ وہ دن آ جائیں۔ آنکھیں کھولتی تو خود کو صحن کے چھوٹے سے باغ کے پودے اور درختوں کے درمیان پاتے۔ مجھے بچپن سے ہی پھولوں، پودوں اور درختوں سے بہت محبت تھی۔ جب چھوٹی تھی تو ابو ماموریت پر چلے جاتے اور میرا دل کرتا کہ میں انہیں یاد نہ کروں اور مصروف ہو جاؤں، تو ہمیشہ اپنے آپ کو پھولوں، باغوں اور پودوں میں مصروف رکھتی۔ ابھی پودوں میں گم تھی کہ بھائی علی کی آواز کانوں میں آئی، یہ ٹوکری پکڑانا۔ ہم نے ایک دوسرے کی مدد سے باغ سے انجیر اتار کر اچھی سی ٹوکری بنائی۔ میں نے کچھ انجیر دھو کر پلیٹ میں رکھی اور ابو کے لیے لے گئی۔ ابو نے کچھ دن کی چھٹی لی ہوئی تھی۔ کراٹے کی مشق کے دوران ان کے پاؤں پر چوٹ لگی تھی، اس لیے وہ چھڑی کے استعمال سے چل پا رہے تھے اور کام پر نہ جا سکتے تھے۔ دادی بھی کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس آئی ہوئی تھی۔ میں انجیر کھا رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ امی نے دروازہ کھولا، پھر چادر اٹھا کر لی اور بولی کہ آپنا پھپھو اپنے بیٹوں کے ساتھ ابو کی عیادت کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ میں جلدی سے کمرے سے چلی گئی۔ میں اتنے سال سے اینٹی ٹیسٹ کی تیاری کرتی رہی تھی کہ اب جو بھی مہمان آتا سب کو پتا ہوتا کہ میں پڑھائی کر رہی ہوں اور اس وجہ سے کمرے سے باہر نہیں نکلتی ہوں۔ لیکن اب تو امتحان دے چکی تھی، اب کوئی بہانہ نہ تھا۔ میں نے لمبی اور کھلے سے رنگ کی بھورے رنگ کی قمیض پہنی اور پھولوں والا آف وائٹ اسکارف لیا اور کچن میں چلی گئی۔ وہ سب ایک دوسرے کا حال چال پوچھ رہے تھے۔ ان کی آوازوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ پھپھو حمید حسن اور ان کی بیوی آئی ہیں۔ پھپھا نہیں آئے تھے، وہ قریبی علاقوں میں اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے گئے تھے۔ ان حالات میں پھپھو اور حمید کا سامنا کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اب چائے کیسے لے کر جاتے؟ میں نے چائے کپوں میں ڈالی، فاطمہ کو آواز لگائی اور کہا کہ یہ ٹرے تم لے جاؤ۔ اس نے چائے کی ٹرے اٹھائی اور میں اس کے ساتھ ساتھ مہمانوں کے درمیان آ گئی۔ سب کا حال چال پوچھا اور پھر آغا حسن کی خانم کے پاس بیٹھ گئی۔ پھپھو کی ہاس نظروں اور امی کی مسکراہٹ کا اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا۔ کچھ منٹوں سے زیادہ یہ ماحول برداشت نہ کر سکی اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں بھی ان کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کچھ منٹوں بعد فاطمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ شرارتی بغیر کسی وجہ کے تو نہیں آئی ہوگی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ہنسنے لگی اور اپنا قہقہ چھپانے کے لیے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے میری نگاہ سنجیدہ دیکھی تو وہ زبردستی اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر بولی، اس بار لگ رہا ہے کہ واقعی تمہاری شادی پکی ہونے والی ہے اور تم دلہن بننے والی ہو۔ اب میں نے غصہ کیا اور کہا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ صحیح طرح سے بتاؤ کیا بات ہے؟ مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے دیکھا پھپھو امی کے ساتھ آنکھوں کے اشاروں سے باتیں کر رہی تھی اور آہستہ سے اور اشاروں میں ایک دوسرے کو کچھ کہا۔ تو ان باتوں کا کیا مطلب ہوا؟ وہ پہلے چپ ہو گئی، پھر بولی، مجھے ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ حمید آغا کو بھیجیں گی کہ وہ خود تم سے بات کریں۔ اس موضوع پر پہلے بھی سوچ چکی تھی لیکن ابھی بالکل بھی آمادہ نہ تھی، اور کچھ ماہ پہلے ہی کی بات تھی کہ پڑھائی کا بہانہ بنا کر میں اس رشتے سے انکار کر چکی تھی۔ گویا پھپھو نے امی کو اشارہ کیا کہ کچن میں جائیں۔ وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے بھائی سے ملنے آئے ہیں، حمید بھی ہے اور فرزانہ بھی ہے۔ یہ بہترین فرصت ہے کہ یہ دونوں آپس میں بات چیت کر سکے۔ اب جو بھی بات ہو ہمارے درمیان رہے گی۔ کسی کو کیا علم ہوگا کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا۔ اگر ہم رسمی طور پر رشتہ لے کر آئیں تو یہ ممکن نہیں۔ اول تو فرزانہ قبول نہیں کرے گی، دوسرا اگر رشتہ نہ ہوا تو 100 طرح کے مسائل ہوں گے۔ لوگوں کی باتوں کا کون جواب دے گا؟ خاندان والے، ہمسائے ہزاروں طرح کی باتیں کریں گے۔ اب جب مجھے علم ہوا کہ کسی بھی آمادگی کے بغیر اور کسی بھی اطلاع کے بغیر مجھے حمید آغا کے ساتھ بات کرنی ہوگی تو میں رونے لگی۔ فاطمہ کہ جس نے مجھے ایسا دیکھا مجھ سے زیادہ پریشان ہو گئی اور بولی، میں تو مذاق کر رہی تھی، یوں رو تو مت، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟
پھر جب دیکھا کہ میں ٹھیک نہیں ہو رہی تو کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے دل میں ہزار طرح کے خیالات تھے۔ میں نے اسکارف ڈھیلا کیا کہ آرام سے سانس لے سکوں۔ تھوڑی دیر بعد امی کمرے میں آ گئیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ بھی سٹریس میں تھی۔ میری بیٹی مان جاؤ، حمید کو آنے دو تاکہ وہ تم سے بات کر سکے۔ بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ تمہیں ایک دوسرے کا پتہ لگے گا، آخر میں ہوگا تو وہی جو تم کہو گی۔ مجھے جیسے کرنٹ لگ گئی، آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا بالکل بھی نہیں، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی تو یونیورسٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو پڑھائی کرنی ہے میں نے۔ امی ابھی میری بات سن کر دروازے سے باہر بھی نہ نکلی تھی کہ ابو اپنے عصا کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے اور بولے، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا کہ بات کرو یا نہ کرو، جیسے تمہاری مرضی ویسے ہی ہوگا۔ حمید کے ساتھ بات کرو گی یا نہیں؟ میں ایسے ہی انہیں دیکھ کر بولی، نہیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے کسی سے بات بھی نہیں کرنی، حمید آگا ہو یا کوئی اور ہو۔ لیکن دادی کے آتے ہی داستان بدل گئی۔ دادی کو ایسے صاف انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بولی کہ تم اپنی امی ابو دادی کسی کی بات بھی نہیں ماننا چاہتی، حمید سے بات تو کرو، پسند نہ آیا تو بتا دینا۔ میں نے نہیں کرنی شادی، کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ میری بات نہ مانے۔ تم دونوں جوان ہو، آپس میں بات تو کرو، کچھ منٹوں سے کیا ہوگا، پتہ تو لگ جائے گا ایک دوسرے کا۔ دادی کی بات خاندان میں آخری بات ہوتی، سب بے چون چرا کیے بات مانتے تھے۔ اب وہ کہہ چکی تھی، میں نے بھی قبول کر لیا، اور اس طرح پہلی بار میں نے حمید آغا سے بات کی۔ حمید کی آواز دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ آہستہ آواز میں پھپھو سے کہہ رہے تھے، بھلا اس طرح سے کیوں؟ ہم نے نہ تو پھول خریدے اور نہ ہی مٹھائی ساتھ لائے۔ پھپھو نے بھی کہا، خدا شاہد ہے، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ لڑکی کو مشکل سے راضی کیا ہے تو اب لڑکا نخرے دکھا رہا ہے۔ میرے ذہن میں چلنے لگا کہ آج کل لوگ کیسے رشتے لے آتے ہیں، لیکن یہ رشتہ کتنی سادگی سے آیا۔ کبھی کبھار سادگی میں بھی خوبصورتی ہے۔ حمید جو میرے رشتے کے لیے آیا تھا وہی شرارتی سا لڑکا تھا کہ میرے بابا نے اس کا اور اس کے جڑواں بھائی کا نام تجویز کیا تھا۔ پھپھو کا وہی بیٹا جو ہمیشہ آغا سعید کی طرح کا لباس پہنتا، زیادہ تر نیلے رنگ کی پینٹ لمبی قمیض کے ساتھ جس پر لال رنگ کے میں نمبر لکھے ہوتے تھے، اپنے بالوں کو سیدھے سے کٹواتا تھا۔ ایک گنجا، شرارتی اور نہایت ہی مہربان بچہ جسے بچپن ہی سے میرا خیال تھا۔ وہ شروع ہی سے مجھے لڑکوں کے ساتھ مکس نہ ہونے دیتا تھا۔ لڑائی ہونے پر میری طرفداری کرتا، مسجد کا مقبر تھا اور اپنے والد کے ساتھ محلے کی بسیجی بیچ جایا کرتا تھا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو میں حمید کے بارے میں جانتی تھی۔ میں کھڑکی کے سامنے بیٹھ گئی جہاں سے حالی صحن نظر آتا تھا۔ حمید نے بھی دروازے کے کنارے دیوار سے ٹیک لگائی تھی۔ ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی تھی کہ میری امی نے چاہا کہ دروازہ بند کر دیں تاکہ ہم بآسانی بات کر سکیں۔ میں نے دروازہ بند ہونے سے روک لیا اور کہا کہ ہمیں کوئی خاص بات نہیں کرنے، دو نامحرم کمرے میں ہوں تو دروازہ بند نہیں کرتے۔ سر سے پیر تک آغا حمید پر ایک نگاہ ڈالی۔ سرمئی رنگ کی پینٹ اور عام سی شرٹ، وہ بھی سرمئی رنگ کی جو پینٹ پر باہر نکلی ہوئی تھی۔ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی مشن سے واپس لوٹے تھے، اس لیے داڑھی کے بال بڑے ہوئے تھے۔ آغا حمید کا چہرہ زیادہ واضح نہیں تھا سوائے آنکھوں کے جن سے حیا ٹپک رہی تھی۔ اب ہم منتظر تھے کہ کون گفتگو کا آغاز کرے۔ آغا حمید کی داد رسی کے لیے پھولوں کی ڈش میں موجود نمک دانی تھی جسے وہ اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں لے کر کھیل رہے تھے۔ میرا سر بھی نیچے جھکا ہوا تھا اور کمرے کے عین بیچ میں بچھے 6 میٹر کے گلابی رنگ کے قالین پر موجود ڈیزائن کو نظر گاڑے دیکھ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خون میرے دماغ تک نہیں پہنچ رہا۔ چند لمحوں کے لیے کمرے کی فضا پر خاموشی کا سایہ رہا، یہاں تک کہ آغا حمید نے پہلا سوال پوچھا، شادی کے لیے آپ کا معیار کیا ہے؟ حالانکہ اس سوال کے بارے میں پہلے بہت کچھ سوچ چکی تھی، لیکن اس لمحے واقعاً مجھ پر سکوت طاری ہو گیا۔ کوئی چیز میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا، میں پسند کرتی ہوں میرا شوہر دیندار ہو، دین کے معاملے میں حساس ہو، ہمارے گھر میں رات کی غذا نہ ہو۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ ہمارا خمس اور زکوٰۃ ادا ہونے سے رہ جائے۔ آغا حمید نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا، آپ کو میرے پیشے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں فوجی ہوں، ممکن ہے کہ بعض دفعہ مشن پر گیا ہوں، رات کو حفاظت کے لیے بیس پر رکنا پڑے، امکان ہے کہ آپ بعض راتیں گھر میں تنہا ہوں۔ میں نے جواب دیا، آپ کے پیشے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں خود ایک سپاہی کی بیٹی ہوں، میں جانتی ہوں کہ ایک فوجی کی حالات زندگی کس طرح کی ہوتی ہے۔ اتفاقاً مجھے آپ کا پیشہ بہت پسند ہے۔
پھر انہوں نے کہا، یقیناً آپ کو میری تنہا کا علم ہوگا، مجھے پسند نہیں ہے کہ مستقبل میں ایسی چیزوں کے حوالے میں ہمارے درمیان کوئی مشکل درکار ہو۔ ہماری تنہا سے کوئی ہاتھرہا رقم حاصل نہیں ہوتی۔ میں نے جواب دیا، میرے لیے ایسی چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہیں، میں اسی تنہا سے بڑی ہوئی ہوں، مجھے لگتا ہے کم و زیادہ دونوں طرح کی زندگی گزار سکتی ہوں۔ اسی لمحے شہید محمد ابراہیم ہمت کی زندگی سے ایک جملہ یاد آنے پر میں نے مزید کہا، میں ایسے گھر میں رہنے پر آمادہ ہوں جس کی دیواریں مٹی اور تنوں کی ہوں اور ہم دیواروں پر پلاسٹر لگائیں، لیکن ہماری زندگی خوبصورتی اور معنویت سے بھرپور ہو۔ آغا حمید ہنس دیے اور کہا، ایسی صورت میں آپ کو اپنی تنہا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ دوبارہ سوچ بچار کر لیں۔ مہینے میں 650,000 تومان میرے ہاتھ آتے ہیں۔ میرے لیے زیادہ اہم نہیں تھا، لیکن صرف اس خاطر کہ سنجیدہ اور رسمی گفتگو پر اختتام ہو، میں نے سوال کر دیا، پھر آپ کے پاس کتنی جمع پونجی ہے؟ آغا حمید نے جواب دیا، زیادہ نہیں ہے، تقریباً 6 ملین تومان۔ میں نے پوچھا، کیا آپ 6 ملین تومان سے بیوی گھر لانا چاہتے ہیں؟ ہنستے ہوئے انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا، توکل برخدا، ہر چیز کا بندوبست ہو جائے گا۔ پھر مزید کہا، بعض دفعہ رات کو میں امام باڑہ حسینیہ جاتا ہوں، ممکن ہے دیر سے گھر آؤں۔ میں نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، امام باڑہ جا سکتے ہیں، لیکن رات جہاں کہیں بھی ہو گھر واپس آئیں گے، چاہے آدھی رات ہی کیوں نہ ہو چکی ہو۔ ہماری گفتگو کے آغاز سے پہلے میں نے واقعی نہیں سوچا تھا کہ یہ موضوع اتنی سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ جو کچھ بھی آغا حمید کہتے میرے لیے قابل قبول تھا، اور ہر وہ چیز جو میں کہتی آغا حمید اس کی تائید کرتے۔ میں نے اپنے آپ سے دل میں کہا، ایسے تو نہیں چل سکتا، ضروری ہے کہ کوئی اعتراض تلاش کروں تاکہ آغا حمید پلٹ جائیں۔ اس طرح بات آگے بڑھنے پر تو ہم ابھی شادی کا لباس لینے پہنچ جائیں گے۔ میرے ذہن میں آیا کہ ان کے لباس پر اعتراض کروں، مگر کہنے کے لیے میرے پاس کچھ نہ تھا۔ میری نظر ان کے بالوں پر پڑی جنہیں ایک طرف شانے کر کے بنایا تھا۔ میں نے چاہا اعتراض کروں، لیکن دوبارہ دل نہیں مانا، کیونکہ میں اپنے آپ کو اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ سادگی مجھے بہت پیاری تھی۔ جب میں آغا حمید کے حوالے سے کوئی بہانہ تلاش نہ سکی تو خود پر آ گئی۔ میں نے کوشش کی کہ اپنے اندر کوئی بے سروپا نقص تلاش کروں کہ حمید سیدھے سے ہی مجھ سے شادی کرنے پر پشیمان ہو جائے۔ ارادہ ترک کر دیا، اس لیے میں نے کہا، میں ایک غسیلی انسان ہوں، بد اخلاق ہوں، اور میرا صبر بھی کم ہے، ممکن ہے آپ کو اذیت ہو۔ ایسا لگا کہ آغا حمید ان باتوں کے پیچھے چھپی میری نیت سمجھ گئے تھے، اسی لیے بولے، آپ جس قدر بھی غسیلی ہوں میں پرسکون ہوں، بہت صابر بھی ہوں، بعید ہے کہ ان چیزوں سے مجھے غصہ آ جائے۔ میں نے کہا، اگر کبھی جاب پر ہوں یا یونیورسٹی جاؤں، تھک جاؤں، ہمت نہ ہو، کھانا نہ بنا سکی ہوں، گھر خراب حالت میں ہو، تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آغا حمید نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، عورت پھول کی طرح رہنی چاہیے، حساس ہوتی ہے، آپ جس قدر بھی کم ہمت ہوں میں اس کا جبران کروں گا۔ خلاصہ یہ کہ میں نے جو بھی دروازہ کھٹکھٹایا، حمید اپنی بات پر قائم رہے۔ وہ شروع ہی سے مثبت جواب لینے کا پختہ ارادہ کر کے آئے تھے، نہایت احترام سے ہر بات کا جواب دیتے اور جو کچھ بھی میں کہتی اسے قبول کر لیتے۔ میری اپنی حالت بھی کچھ عجیب تھی، ایسا لگتا تھا ان کی میں سور ہو چکی ہوں۔ ایک خاص سنجیدگی کے ساتھ بات کرتے، جب بولتے تو ان کے جملوں کی تہ سے محبت محسوس ہوتی۔ سب سے اہم چیز جس کی میں گرویدہ ہو چکی تھی، آغا حمید کی آنکھیں تھی۔ زمین پر دیکھتے یا اسی نمکدانی پر نگاہیں جمائے رکھتے۔ آغا حمید کی باحیا ہونے کے باعث گفتگو بہت اچھی طرح آگے بڑھی، گویا میری قسمت میں تھا ان کی آنکھوں کی عاشق ہو جاؤں جو فرتے حیات سے مجھ پر نظر نہیں کرتی تھی۔ ان باحیا اور جذبے سے بھرپور آنکھوں کی وجہ سے مجھے ایک نظر میں محبت ہونے پر یقین پیدا ہوا۔ ایسی محبت جب ہوا کرتی ہے تو تمام زندگی بن جاتی ہے۔ وہ آنکھیں جب ہنستی ہر چیز اپنی جگہ معلوم ہوتی۔ اسی دن سے ان آنکھوں کی اسیر ہو گئی تھی۔ ان آنکھوں کے آسماں سے مجھے محبت تھی، کبھی مسکراتا ہوا اور کبھی آنسو بہاتا ہوا۔ ہماری گفتگو کو آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ آغا حمید کی گاڑی گرم ہو گئی، زیادہ تر وہ بولتی اور میں سنتی، بہت ہوا تو چند الفاظ میں جواب دیتی۔ ایسا لگا وہ خود میری خاموشی کو بانپ گئے، اس لیے پوچھا، آپ کو کوئی سوال تو نہیں کرنا؟ اگر آپ کے لیے کوئی چیز اہم ہے تو پوچھ لیں۔ میرے لیے تعلیم اور پیشہ اہم تھا۔ میں نے کہا، ابھی میرا یونیورسٹی میں داخلہ ہوا ہے،
اگر یہ شادی طے پاتی ہے تو کیا آپ اجازت دیں گے کہ تعلیم کو جاری رکھوں اور اگر ممکن ہوا تو جاب کروں؟ آغا حمید نے جواب دیا، آپ کی تعلیم حاصل کرنے کے مخالف نہیں ہوں، لیکن اگر حقیقت جاننا چاہیں تو بعض یونیورسٹیز کے نامناسب ماحول کی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ میری زوجہ یونیورسٹی جائے۔ البتہ میری امی نے مجھ سے اس سلسلے میں بات کی اور کہا کہ آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے، لہٰذا اس اطمینان اور اعتبار کے سبب جو مجھے آپ پر ہے میں اجازت دوں گا کہ یونیورسٹی جائیں۔ جاب پر جانا چاہیں تو آپ کا یہ خود انتخاب ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس وجہ سے ہماری مشترکہ زندگی کو نقصان پہنچے۔ ان کی گفتگو سن کر میں نے کہا، اطمینان رکھیے کہ میں آپ کے اس اعتماد کا جواب بہترین صورت میں دوں گی۔ کام کے حوالے سے میں خود بھی مردانہ فضا کو پسند نہیں کرتی، اگر مناسب ماحول ہو تو جاؤں گی، لیکن اگر بعد میں صاحب اولاد ہوں اور میں نے ایک لمحے کے لیے بھی محسوس کیا کہ میرے شوہر یا بچے کو میری جاب پر جانے کے سبب اذیت ہو رہی ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں پھر نہیں جاؤں گی۔ آغا حمید کے اکثر سوالات مجھے اپنی جانب سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ اس عرصے میں دادی نے آغا حمید کے بارے میں اتنا کچھ بتا دیا تھا کہ میں ان سب کے جوابات جانتی تھی۔ گفتگو کے دوران میں نے پوچھا، آپ تکنیکی کام جانتے ہیں؟ میرے سوال پر حیران ہو کر انہوں نے کہا، لیمپ بند کرنے کی حد تک تو جانتا ہوں۔ میں نے کہا، کیا پانی کے نل کا واشر بدلنے کی حد تک جانتے ہیں؟ آغا حمید بولے، ہاں اطمینان رکھیں، میرا ہاتھ ان کاموں میں برا نہیں ہے، کام چلا سکتا ہوں۔ ایک مسئلے نے میرے ذہن کو الجھایا ہوا تھا، مسلسل اپنے ذہن میں الٹ پلٹ رہی تھی، کس طرح پوچھوں؟ پھر اپنے دل کو دریا کے موجوں کے حوالے کیا اور کہا، معاف کیجیے گا کہ یہ سوال کر رہی ہوں، کیا میری شکل و صورت آپ کو پسند ہے یا نہیں؟ خود مجھے ایسا لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آغا حمید اپنے گھر والوں کے اصرار پر یا پھر اس لیے کہ بچپن سے یہ بات کہی گئی تھی میرے رشتے کے لیے آئے تھے۔ آغا حمید کے جواب نے مجھے مطمئن کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا کیا ہوا کہ آپ نے یہ سوال کیا۔ اگر میری پسند نہ ہوتی تو یہاں نہیں آتا اور اس قدر اصرار نہیں کرتا۔ 5 سے 6:30 بجے تک ہم نے بات کی۔ ابھی تک نمکدانی آغا حمید کے ہاتھوں کے درمیان گھوم رہی تھی، باتیں ختم ہو گئی تھی۔ جب وہ کمرے سے نکلنا چاہتے تھے تو مجھے پہلے جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا، نہیں آپ پہلے۔ انہوں نے کہا، آپ یقیناً سوچنا چاہتی ہیں، لہٰذا اجازت دیں کہ آخری حدیث بھی بیان کروں۔ ایک لمحہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ گفتگو کے دوران چند بار انہوں نے احادیث اور روایات کا سہارا لیا۔ جو کچھ بھی کہتے یا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہوتا یا امام باقر علیہ السلام کا۔ اس حدیث پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوا اور وہ مجھ سے پہلے کمرے سے نکل گئے۔